अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। समर वेकेशन हो चुकी हैं, बल्कि समर वेकेशन हुए हुए भी 15 से 20 दिन हो चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर बात की जाए कि किस तरह से सारी माएँ अपने बच्चों की छुट्टियों को प्रोडक्टिव बना सकती हैं। अच्छा, मेरे माइंड में बच्चों की छुट्टियों को प्रोडक्टिव बनाने का क्या कॉन्सेप्ट है, वही सब कुछ मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। जब भी आप लोगों के साथ इस तरह से सामने आकर कोई बात करने की कोशिश करती हूँ ना, वैसे तो मैं मुझे आदत ही नहीं है कैमरे के सामने आकर इस तरह से व्लॉग्स बनाने की, बट कभी कभी इस तरह का टॉपिक आ जाता है कि सामने आकर बात करनी पड़ती है। तो जब भी मैं इस तरह से व्लॉग बनाती हूँ तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि जितनी भी मेरी थॉट्स हैं, सजेशंस हैं या टिप्स हैं, वो सारी मैं पेपर पर राइट डाउन कर लूँ। बट आज मैंने सोचा कि मैंने कुछ राइट डाउन नहीं करना, बिल्कुल प्योर ओरिजिनल जेन्युइन जो व्लॉग है वो मैंने आपके सामने करना है। सो जो मेरे माइंड में होगा वही मेरी ज़ुबान पर होगा और वही सब कुछ फ्लो के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी। अच्छा, आज के व्लॉग से हो सकता है बहुत सारी माएँ मेरी राय से डिफ़र करें, और करना भी चाहिए क्योंकि हर किसी की अपनी थिंकिंग होती है। ज़रूरी नहीं है कि सारे मिलकर एक ही चीज़ सोच रहे हो। बट मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने बच्चों की छुट्टियां किस तरह से प्रोडक्टिव बनाती थी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे दोनों बच्चों के दरम्यान में 4-4.5 साल का डिफरेंस है। तो सबसे पहले माशाल्लाह बेटा आया। बेटा है या बेटी है मेरी, जब से ये लोग स्कूल में दाखिल हुए हैं तब से लेके अब तक एक तो मैंने जब भी इनकी छुट्टियां होती थी मैंने कभी स्कूल से इनका समर वेकेशन टास्क नहीं लिया। ये मैं बिल्कुल आपको सब सच बता रही हूँ। माशाल्लाह मेरा बेटा O3 में आ गया, लेकिन लिटरली मैंने कभी भी अपने बेटे का समर वेकेशन टास्क नहीं लिया, ना ही मैंने उसको कभी छुट्टियों का काम करवाया। सेम इसी तरह मैंने तरफ के साथ किया। बहुत सारी टीचर्स मेरे बच्चों की मेरा ये व्लॉग देख रही होंगी। मेरे नज़दीक ना बच्चों को छुट्टियों का काम करवाना ये एक बिल्कुल फजूल सी प्रैक्टिस है। आप लोग हैरान होंगे कि मैं इस तरह से क्यों बात कर रही हूँ, बट ये मेरी अपनी थॉट है। मुझे ये लगता है कि बच्चों की ना लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें बच्चों को रट्टा लगाने की प्रैक्टिस कराई जाती है कि रट्टा लगाओ। एक तो सबसे पहले हमारे यहाँ रट्टा लगाने की प्रैक्टिस बच्चों को करवाई जाती है और फिर उस रट्टे को पेपर पर राइट डाउन करवाने की प्रैक्टिस भी खूब की जाती है। इस तमाम सिनेरियो में बच्चे ने सीखा क्या है, इसकी परवाह ना उस्ताद को होती है ना बच्चे के वालिदैन को होती है। ठीक है, तो मेरा शुरू से यही रहा है कि बजाय इसके कि मैं अपने बच्चे को सिर्फ वो पेपर भरवाऊं, इसलिए कि वो छुट्टियों का काम मैंने उसको बाउंड करना है कि बेटा ये 2 घंटे बैठकर तुमने छुट्टियों का काम ज़रूर करना है ताकि मेरा बच्चा आवारा ना फिरे, ताकि मेरा बच्चा शरारती ना हो जाए। मैंने कभी अपने बच्चों को छुट्टियों का काम करवाया ही नहीं है। मैंने अपने बच्चों को छुट्टियों में बिल्कुल रिलैक्स रखा है। मैंने कभी बच्चों को छुट्टियों में पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं दिया। देखें, हमारे बच्चे पूरा साल पढ़ते हैं। आप लोग कोर्सेज देख लें, सिलेबस देख लें, बच्चों के कितने टफ सिलेबस होते हैं, कितनी मुश्किल बुक्स हमारे बच्चे इस एज में पढ़ रहे हैं। ठीक है, पूरा साल हमारे बच्चे होमवर्क, टेस्ट, एग्जाम्स, इन चीज़ों में बिजी रहते हैं। ये जो 1.5 से 2 महीने की छुट्टियां आती हैं, ये हमारे बच्चों के लिए ट्रीट है, और हम इस ट्रीट को भी बच्चों के लिए इंतहाई बेजायका बना देते हैं जब हम उनके ऊपर पढ़ाई का स्ट्रेस डालते हैं। बहुत सारी माओं की तो ये कोशिश होती है कि समर वेकेशन आ गई हैं तो बस बच्चों को समर कैंप में दाखिल करा दो, जगहें तलाश करो कहाँ अच्छे समर कैंप लग रहे हैं, और जो समर कैंप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करवा रहा है बच्चों का कैंप के अंदर, वही सबसे अच्छा समर कैंप है। यार, ये इन लोगों का बिजनेस है। ये लोग समर कैंप लगाते हैं, आप लोगों से भारी फीसें लेते हैं, उनको आपके बच्चों की पढ़ाई से कोई गर्ज नहीं है। सबसे पहले तो मैं कहती हूँ वो माएँ जो अपने बच्चों को समर कैंप में करवाती हैं वो लिटरली अपने बच्चों से जान छुड़वाने की कोशिश करती हैं। और मेरा खुद ऐसी माओं से बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ा है जो ये कह रही होती हैं कि बस छुट्टियाँ आ गई हैं, बस समर कैंप में डलवा दो, बस ट्यूशन में डलवा दो। क्यों? क्योंकि बच्चा घर में बैठ कर शरारती हो जाएगा, आवारा हो जाएगा, बाहर फिरेगा और फिल्में देखता रहेगा। तो खुद नहीं कंट्रोल करना बच्चों को, बट बच्चों को उठाकर समर कैंप में डलवा दो, ट्यूशन में डलवा दो। भाई, गोल्डन पीरियड है आपके लिए, आप भी घर पर हैं, आपका बच्चा भी घर पर है, तो आप खुद क्यों नहीं पढ़ाती? अच्छा, फिर इतनी भोली हमारी औरतें या हमारी माएँ हैं
کہ جب بچوں کو سمر کیمپ میں داخل کروا دیتی ہیں نا، یا بچوں کو جب ٹیوشن بھجوا دیتی ہیں، تو انہیں سکون کا سانس آ جاتا ہے کہ اب ہمارا بچہ بھائی محفوظ ہے، اب وہ بہت اچھی پڑھائی کر رہا ہے. حالانکہ شاید وہ وہاں پر بالکل بھی پڑھائی نہ کر رہا ہو، شاید وہ جو کچھ وہاں پر پڑھ رہا ہے اس بیچارے کو سمجھ ہی نہ آ رہا ہو، کیونکہ آپ نے اس کو اتنا سٹریس دے رکھا ہے کہ وہ بچہ نہ ٹیوشن جانا چاہتا ہے، نہ وہ سمر کیمپ جانا چاہتا ہے، وہ اپنی چھٹیاں انجوائے کرنا چاہتا ہے. بٹ آپ کے سٹریس کی وجہ سے، آپ کے فورس کرنے کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے. لیکن آپ نے کبھی اس کو چیک کیا کہ وہ کیمپ میں پڑھ کے کیا آ رہا ہے، اور جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے کیا اس کو اس کی سمجھ بھی ہے؟ کیا آپ ساری مائیں یہ چیک کرتی ہیں؟ موسٹلی ماؤں کا جواب ہوگا نہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو نا آپ اپنے بچوں کی ذمہ داری خود لینا سیکھیں. آپ کے بچے ہیں نا، جتنا آپ اپنے بچوں کو اچھا گائیڈ کر سکتی ہیں، جتنا آپ اپنے بچوں کو اچھا پڑھا سکتی ہیں، کوئی سمر کیمپ، کوئی استاد اتنا اچھا نہیں پڑھا سکتا. تو سب سے پہلے تو آپ اپنے بچوں کی ریسپانسبلٹی لینا خود سیکھیں. اور یہ جو بچے کی 1.5 سے 2 مہینے کی چھٹیاں ہوئی ہیں، اس میں بچے کی پڑھائی پر فوکس کرنے کی بجائے آپ بچے کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ پر توجہ دیں. ہمارا جو پاکستان کا المیہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں تو سوچنا ہی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، ہمارا بچہ کن مشکلات کا شکار ہے، وہ کیا سوچتا ہے، وہ چھٹیوں میں کیا کرنا چاہتا ہے، ہمیں اس کی قطعی پرواہ نہیں ہوتی. ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں اپنے بچوں سے یار. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی ایک سول ہیں، وہ بھی ایک اینٹی ہیں، ان کی بھی اپنی کوئی سوچ ہے، ان کی بھی اپنی کوئی مرضی ہے. ہم تو بس یہ کہہ دیتے یہ 2 سال کا بچہ ہے، اس نے کیا کہنا ہے، چھوڑو دفع کرو، اس کی کیا مرضی ہے، اس کی کیا چوائس ہے. چوائس تو جیسے صرف ماں باپ ہی کی ہوتی ہے، بچوں کی تو کوئی ہوتی ہی نہیں ہے. آپ بجائے اس کے کہ یہ 2 مہینے کی چھٹیوں کو اپنے بچوں کے لیے عذاب بنا دیں، بچوں کو ریلیکس رکھیں، ان کا کوئی اسکیجول نہ بنائیں، ان کا کوئی ٹائم ٹیبل نہ بنائیں. دیکھیں، آپ ماں ہیں، آپ فوج کا جنرل نہیں ہے، آپ کوئی تھانے دارنی نہیں ہے جو ڈنڈا لے کر ہر وقت گھر میں کھڑی ہوئی ہے کہ اتنے بجے سو جاؤ، اتنے بجے اٹھ جاؤ، اتنے بجے نہا لو، اتنے بجے کپڑے پہن لو، اتنے بجے ٹیوشن چلے جاؤ، اتنے بجے لیٹ جاؤ، اتنے بجے ٹی وی دیکھ لو، اتنے بجے ٹی وی بند کر لو. نہیں، یہ ماں کا رول کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ جیسے بیہیو کریں گے نا بچوں کے ساتھ، کل کو بچے بڑے ہو کر وہی بیہیویئر آپ کو واپس لوٹائیں گے. یہ بات آپ میری یاد رکھیں. آج آپ اپنے بچوں کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کا خیال نہیں رکھیں گی، کل کو بچے بھی، جب آپ کو بچوں کی ضرورت ہوگی نا، بچے بھی آپ کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کا خیال نہیں رکھیں گے. یہ بات آپ میری یاد رکھیں. اب ایک ماں ہے، وہ چیخ کر بات کرتی ہے، بدتمیزی سے بات کرتی ہے، گالیاں دے کر بات کرتی ہے، تو وہ بچے کو کس طرح یہ سکھا سکتی ہے کہ تم چیخو نہیں، تم گالیاں مت دو، تم بدتمیزی سے بات مت کرو، یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے. جو آپ کریں گی نا، جو ماں یا باپ کر رہے ہوتے ہیں، بچے وہی کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، اور بچوں نے کل کو وہی کرنا ہے، اور بلکہ بچے وہی کر رہے ہوتے ہیں. ایک باپ ہے جو بچوں سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، کل کو بچے بھی اس کے ساتھ بدتمیزی سے ہی بات کریں گے. بچوں کے لیے نا گھر کو ایک کمفرٹیبل پلیس بنائیں. آپ کے بچے اپنے گھر میں ہی اتنا خوش رہیں کہ انہیں کہیں جانے کی ضرورت ہی فیل نہ ہو. اور یہ کام ماں باپ کا ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کا ماحول اتنا اچھا بنائیں کہ بچے اپنے گھر کے علاوہ جانا ہی نہ پسند کریں. چھوٹی سی مثال آپ کو دیتی ہوں کہ میرے بچے ماشاء اللہ گھر میں اتنے کمفرٹیبل ہوتے ہیں کہ انہیں کہیں جانے کی ضرورت ہی فیل نہیں ہوتی، بلکہ میں انہیں فورس کر رہی ہوتی ہوں کہ ویسے میں خود بھی باہر جانے کی چور ہوں، صاف بات ہے، لیکن کبھی کبھی جیسے باہر نکلنے کا دل کرتا ہے تو میں بچوں کو کہتی ہوں کہ آؤ آئس کریم کھانے چلتے ہیں، یا آؤ آج اسٹیک کھانے چلتے ہیں. تو میرے بچے وہ بھی اوائڈ ہی کرتے ہیں کہ نہیں مما گھر پر ہی منگا لیں. اور الحمدللہ میرے بچے اپنے گھر میں بہت خوش رہتے ہیں. اس کا سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ میں اور میرے ہسبینڈ، ہم دونوں مل کر اپنے بچوں کے آرام کا، کس آرام کی میں بات کر رہی ہوں، میں یہ ان لگژریز کی بات نہیں کر رہی ہوں، ان کی مینٹل ہیلتھ کا اور ان کی فزیکل ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کی پڑھائی سے بالکل ہی میں کوئی آنکھ پھیر لیتی ہوں یا مجھے پرواہ نہیں ہے ان کی پڑھائی کی.
آئی آلریڈی نو کہ میرے بچے اسٹڈیز میں اچھے ہیں، اینڈ آئی آلریڈی نو کہ وہ پورا سال بہت پڑھتے ہیں، اور پورے سال میں سے اگر وہ یہ 1.5-2 مہینے نہیں پڑھیں گے دیٹس ناٹ اے بگ ڈیل. میں اپنے بچوں کے ساتھ چھٹیوں میں کیا کرتی تھی، اب تھوڑا اس پر بات کر لیتے ہیں. میں یہ کرتی تھی جناب کہ ایک تو میں اپنے بچوں کو چھٹیوں کا کام نہیں کراتی تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہی ہے، اور دوسری بات یہ کہ بچوں کو میں انگلش گرامر کراتی تھی جس میں انہیں ٹینسز سکھاتی تھی. میتھس کے جو بیسک کانسیپٹس ہوتے ہیں وہ میں بچوں کو کراتی تھی. اور اس کے علاوہ جو اردو ہمارا سبجیکٹ ہے اس میں جو واحد جمع مذکر مؤنث الفاظ مترادف الفاظ متضاد اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ 3-4 چیزیں تھیں جو میں اپنے بچوں کی چھٹیوں میں امپروو کراتی تھی. اور آئی تھنک زیادہ نہیں، بس 1 سے 1.5 گھنٹہ ڈیلی. اب ایسے ہوتا تھا کہ ایک دن میں بچوں کو انگلش گرامر کراتی تھی، نیکسٹ ڈے پھر میں اردو کرا دیتی تھی، اس سے نیکسٹ ڈے پھر میں میتھس کرا دیتی تھی. بٹ لٹرلی 1-1.5 گھنٹے سے زیادہ کی پریکٹس یہ نہیں ہوتی تھی، اور بس میں یہی 3 چیزیں اپنے بچوں کو کراتی تھی. اب یہ چیزیں کروانے کا فائدہ یہ ہوا، ایک تو میرے بچوں کی انگلش ماشاءاللہ بہت اسٹرانگ ہے. یہ میں تب کی بات کر رہی ہوں جب میرے بچے بہت چھوٹے تھے، 1 2 3 4 5، ٹھیک ہے. اس وقت میں اپنے بچوں کو اسی طرح سے کرواتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ڈیلی میری کوشش ہوتی تھی کہ بچے قرآن پاک ضرور پڑھیں. میرے بیٹے نے ماشاءاللہ بہت جلدی قرآن پاک ختم کر لیا تھا، لیکن پھر بھی میری کوشش ہوتی تھی کہ ڈیلی بیسس پر وہ تھوڑا بہت قرآن پاک ضرور پڑھے. اس چیز کی میں بہت کوشش کرتی تھی، اور میں اس کو فورسفلی قرآن پڑھنے کے لیے بٹھاتی تھی. میں نے اپنے بیٹے کو 3 بار قرآن ریوائز کروایا تھا قاری صاحب سے. اس کے بعد پھر میں نے قاری صاحب ہٹا دیے تھے. پھر جب چھٹیاں آتی تھیں تو میں ڈیلی بیسس پر اس کو کہتی تھی کہ چاہے تھوڑا بہت پڑھو مگر ضرور پڑھو. اس کے علاوہ گرمیوں کی چھٹیوں میں کوشش کرتی تھی کہ زیادہ نہ صحیح بٹ 5 سے 6 دن کے لیے یا ہفتے کے لیے اپنے بچوں کو ناردرن ایریاز میں ضرور لے کر جاؤں. بہت سارے لوگ نہیں اس طرح سے جانا افورڈ کر سکتے، تو کوئی بات نہیں، آپ لوگ نہ جائیں، بٹ اپنے بچوں کو اپنے شہر، آپ کے شہر میں جو پارکس وغیرہ ہیں وہاں پر لے کر جائیں، اپنے رشتہ داروں کے ہاں لے کر جائیں، ان کو اپنے کزنس کے پاس چھٹیاں سپینڈ کرنے دیں، یا ان کے کزنس کو اپنے گھر بلا لیں. بچوں کے ماحول کو چینج کریں تاکہ بچے خوش ہوں، بچے اچھا فیل کریں، ان کی مینٹل ہیلتھ اچھی رہے. کوشش کریں کوئی فٹ بال کلب جوائن کرا دیں، کوئی سوئمنگ کلب جوائن کرا دیں. میں اپنے بیٹے کو فٹ بال کلب جوائن کرا دیتی تھی، اور پورے 2 مہینے وہ ڈیلی فٹ بال کھیلتا تھا. میں خود چھوڑ کر آتی تھی، خود لے کر آتی تھی. اس سے بچے ایکٹیو ہوتے ہیں، بچوں کی ہیلتھ ٹھیک رہتی ہے، فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے. بہت ساری مائیں پوچھتی ہیں نا کہ بچوں کا قد نہیں بڑھا، قد کیسے بڑھے گا جب آپ ان کو فزیکل ایکٹیویٹی تو آپ کرنے نہیں دیتی، تو قد کیا خاک پڑنا ہے. بچوں کا قد تبھی لمبا ہوتا ہے جب بچے فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں. بچے سوئمنگ کریں گے، بچے فٹ بال کھیلیں گے، کرکٹ کھیلیں گے، بیڈمنٹن کھیلیں گے، باہر جائیں گے، بھاگیں گے، دوڑیں گے، بچوں کا اسٹیمنا بڑھتا ہے، بچوں کی ہائٹ بھی بڑھتی ہے. میں اپنے بچوں کے لیے گرمیوں کی چھٹیوں میں بھائی بہت اچھی ڈشز بناتی تھی. ایون یہ تو خیر میری ایک عادت ہے کہ چھٹیاں نہ بھی ہوں تو مجھے اپنے بچوں کے لیے بنانا، کچھ بھی بنانا بہت اچھا لگتا ہے. لائک میرے بیٹے کے منہ سے تو اگر نکل جائے نا کہ مما یہ آج یہ بنا دیں، تو سوال ہی پیدا نہیں ہے کہ مما وہ پھر نہ بنائیں. تو آپ یہ مت سوچیں کہ بچے گھر میں رہیں گے تو وہ آپ کو تنگ کریں گے، آپ کو 24 گھنٹے کچن میں کھڑا رکھیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. بھائی آپ کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے بچوں کے لیے نہیں بنائیں گی تو کس لیے بنائیں گی؟ اچھا آپ پورے سسرال کے لیے بنا دیں گی، ٹھیک ہے، ساس سسر فلانا دیور یہ وہ، اب بچوں کے لیے نہیں بنائیں گی. آپ ان سب کے لیے اپنے بچے کو اگنور کر دیں گی، یہ سب سے بڑی غلط بات ہے. کل کو آپ کے بچے نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، آپ کے پورے سسرال نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، ٹھیک ہے. تو بات ساری یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو پرائیورٹی پہ رکھنا ہے. جب آپ اپنے بچوں کو پرائیورٹی پہ رکھیں گی نا، تب یہ ساری چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. اور تھوڑا سا آپ کو اپنی سوچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. یہ مت سوچیں کہ اگر یہ 1.5 سے 2 مہینے بچے پڑھیں گے نہیں تو بچوں کا تو بس مستقبل ہی کوئی تباہ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. یہ 1.5 سے 2 مہینے اپنے بچوں کو ریلیکس رہنے دیں. جو ان کی ہلکی پھلکی سی ویکنیسز ہیں اسٹڈیز میں، 1 سے 1.5 گھنٹہ بس ڈیلی ان کو بٹھائیں اینڈ دیٹس اٹ. کوئی سمر کیمپ، کوئی ٹیوشن بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. اسپیشلی جو 8th کلاس تک کے بچے ہیں انہیں تو ٹیوشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں بہت ساری مائیں ایسی ہوں گی جو شاید پڑھی لکھی نہ ہوں،
تو وہ بے شک اپنے بچوں کو ٹیوشن یا سمر کیمپ بھیج سکتی ہیں. بٹ آج کل تو ماشاءاللہ ساری مائیں ہی پڑھی لکھی ہیں, تو ایسی ماؤں کو چاہیے. ماسٹرز تو آج کل ہر لڑکی نے کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ اسلامیات میں کیا ہو, اردو میں کیا ہو, انگلش میں کیا ہو, ماسٹرز آج کل ہر لڑکی نے کیا ہوا ہوتا ہے. تو جب آپ خود اتنی پڑھی لکھی ہیں تو کیوں اپنے کلاس 1 2 3 کے بچوں کو آپ ٹیوشنوں پر بھیجتی ہیں؟ آپ خود کیوں نہیں پڑھاتی؟ پھر آپ نے خود کس لیے پڑھا تھا؟ سب سے ضروری بات, تمام ماؤں کو چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, اپنے بچوں کے ساتھ اٹکیلیاں کریں, شرارتیں کریں. میرا بیٹا ماشاءاللہ اتنا بڑا ہو گیا, ابھی بھی میرے ساتھ آ کر بیٹھتا ہے تو میں اس کو جھپی ڈال دیتی ہوں, میں اس کو پیار کرتی ہوں, میں اس کو گدگدیاں کرتی ہوں, اس کو ہنساتی ہوں. ایون طرب کو, وہ میرے ساتھ آ کر بیٹھتی تو میں اس کو گدگدیاں کرنا شروع کر دیتی ہوں, ہنس ہنس کر پاگل ہو جاتی ہے. تو میں یہی سوچتی ہوں کہ میں اگر آج اپنے بچوں کے ساتھ سافٹ رہوں گی, میں اگر آج اپنے بچوں کے ساتھ لگاوٹ کروں گی, میں اپنے بچوں کو کمفرٹیبل رکھوں گی, انہیں پیار دوں گی, تو کل کو یہ بھی میرے ساتھ یہی سب کچھ کریں گے. اب اگر میں تھوڑی سی بات پر اپنے بچوں کے ساتھ چڑھنا شروع کر دوں, بہت ساری مائیں تو اسی بات پر چڑھ جاتی ہیں کہ اگر بچہ ساتھ بھی آ کر بیٹھ جائے نا تو ماں پیچھے کرتی کہ پیچھے ہو جاؤ, اتنی گرمی ہو رہی ہے, پسینے آ رہے ہیں اور تم ساتھ آ کر چپک رہے ہو. آپ میں سے ہوں گی بہت ساری مائیں جو اس طرح کرتی ہوں گی, ٹھیک ہے. تو آپ اس طرح کریں گی نا تو کل کو پھر تیار رہیں کہ بچے نے بھی آپ کے ساتھ اسی طرح کرنا ہے. چھٹیاں ہیں, بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کریں, چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے, چاہے وہ آپ کی بیٹی ہے. ان سے پوچھا کریں کہ بیٹا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, آپ پریشان تو نہیں ہو. ان سے ان کے دوستوں کے بارے میں پوچھیں, ان سے ان کی پڑھائی کے بارے میں پوچھیں, ان سے پوچھیں کہ ان کا فیوریٹ سبجیکٹ کیا ہے, ان سے پوچھیں کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں, ان سے پوچھیں کہ مستقبل کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں. ہاں, بہت سارے بچے ابھی چھوٹے ہوں گے جیسے 3 4 5 میں, تو میں تو کہتی ہوں اسی عمر میں اپنے بچوں کے ساتھ کانورسیشن شروع کریں. ہر ماں کے لیے سب سے امپورٹنٹ اس کا بچہ ہونا چاہیے, اس کی تعلیم نہیں. اور بچہ امپورٹنٹ کب ہوگا؟ جب ماں اپنے بچے کی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھے گی, اپنے بچے کی فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھے گی. اپنے بچوں پر کبھی بھی ان کی کیپیبلٹیز سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں. ہر بچہ ایک الگ ایبلٹی کے ساتھ اس دنیا میں آیا ہے. اب فلاں بچہ اگر ٹاپ کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ میرا بچہ بھی ٹاپ کرے, ٹھیک ہے, کیونکہ شاید اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیت دی ہے, میرے بچے کو اتنی نہیں دی ہے, تو میں کیوں اس بچے کا ذکر کر کے اپنے بچے کی ایبلٹیز کو بھی برباد کروں. ہر بچہ اپنی صلاحیت لے کر اس دنیا میں آیا ہے, جتنی اس کی صلاحیت ہے اس کو اتنا ہی پرفارم کرنے دیں. خدا کے لیے اپنے بچوں پر اپنی خواہشات کا بوجھ نہ ڈالیں. اپنے بچے کو تم نے ڈاکٹر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر بننا ہے. آپ نے کبھی اپنے بچے سے پوچھا ہے کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے؟ کبھی اس سے بھی پوچھ لیں, اس سے اس کی مرضی بھی پوچھ لیں. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کبھی اپنے بیٹے پر یا اپنی بیٹی پر اپنی خواہشات کا بوجھ نہیں ڈالا. حالانکہ میرے بھی دل میں ہے کہ میں اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بناؤں, یا بیٹے کے سلسلے میں بھی میری بڑی خواہش تھی کہ میں چاہتی تھی میرا بیٹا بایو پڑھے, میں اس کو ہارٹ سرجن بنانا چاہتی ہوں. بٹ میرے بیٹے کی مرضی نہیں تھی, سو میں نے کہا اٹس اوکے بیٹا, ڈو وٹ یو وانٹ ٹو. دیکھیں, جب والدین اپنے بچوں پر اپنی خواہشات کا بوجھ ڈال دیتے ہیں نا, وہیں سے بچے کے اندر سٹریس آتا ہے. وہیں سے بچہ جو ہے نا, پھر کچھ بچے تو ہوتے ہیں وہ اپنی والدین کی خواہش کو پورا کر لیتے ہیں, لیکن کچھ بچے ہوتے ہیں جو سٹریس میں آ جاتے ہیں اور پھر نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں. تو پڑھائی کو بچوں کے لیے ایک عذاب نہ بنائیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, پڑھائی کو بچوں کے لیے ایک عذاب نہ بنائیں, پڑھائی کو بچوں کے لیے کمفرٹیبل بنائیں. اس طرح کا ماحول اپنے گھر میں بنائیں کہ بچہ پڑھائی بھی انجوائے کرتے کرتے کر لے. اب جیسے میرے بیٹے کی 15 سے 20 دن ہو گئی ہیں, چھٹیاں ہوئی ہیں, ایک سنگل ڈے بھی اس نے کوئی بک نہیں اٹھائی. بلکہ میں اس کو کہتی رہتی ہوں کہ اس کو نا کیمسٹری تھوڑی سی مشکل لگتی ہے, تو میں اس کو کہتی ہوں کہ بیٹا زیادہ نہیں بٹ تھوڑا ٹائم نکال کر 15-20 منٹ کے لیے کچھ پڑھ لیا کرو. یا جیسے کیمسٹری میں سالٹس وغیرہ ہوتے ہیں یا ایکویشنز وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ تھوڑی سی کر لیا کرو. بٹ وہ کہتا ہے مما کر لوں گا, ابھی دل نہیں کر رہا, مما کر لوں گا, ابھی دل نہیں کر رہا. تو میں کہتی ہوں ٹھیک ہے, اٹس اوکے, کر لینا. بٹ میں اس کو ریمائنڈ ضرور کراتی ہوں کہ کر لینا, لیکن میں اس کو فورس کبھی نہیں کہتی کہ بیٹھو ابھی کرنا ہے, ابھی کرنا ہے, ابھی کرنا ہے. کیونکہ اگر میں اس کو فورسفلی یہ سب کچھ کراؤں گی نا
تو مجھے کیا پتا، اب میرے سامنے تو وہ یہی پریٹینڈ کر رہا ہے کہ وہ بیٹھا کر رہا ہے، لیکن مجھے کیا پتا کہ ایکچولی وہ کچھ سیکھ بھی رہا ہے یا جسٹ مجھے شو کرانے کے لیے کاپی پین بک لے کر بیٹھا ہوا ہے وہ. تو اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ایزی رکھیں، اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیکس رکھیں. جتنا آپ کا بچہ ایزی رہے گا، ریلیکس رہے گا، اتنا ہی وہ آپ کو اسٹڈیز کے میدان میں آگے نظر آئے گا. آپ لوگ لکھ لیں میری بات. بس یہی تھوڑی بہت باتیں تھیں جو آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اگر آپ کو ولاگ آج کا اچھا لگا ہے، تھوڑا سا بھی انفارمیٹیو لگا ہے، تھوڑی سی بھی میری سوچ آپ کو اچھی لگی ہے، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں، فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کریں. اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ان کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھیں. سب سے پہلے آپ کے بچے کی ہیلتھ ہے اور ہر دوسری چیز اس کے بعد میں ہے. اوکے جی، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.